अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पेट्रोल की कीमत बिल्कुल बढ़ गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आम आदमी के लिए पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया और बहुत सारे मामलात हैं जो इकॉनमी, कारोबार और पाकिस्तान से जुड़े हैं। आज का ये प्रोग्राम थोड़ा खुसूसी प्रोग्राम, आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जिनका 35 साल से ज़ायद शानदार तजर्बा है टूरिज़म में, बहुत सीजन प्रोफेशनल है। 2021 में उन्हें MD PTDC तैनात किया गया और 2021 से पहले और 2021 के बाद क्या फ़र्क आया PTDC के हवाले से, PTDC की पॉलिसीज़ में, टूरिज़म पॉलिसीज़ में, पाकिस्तान के टूरिज़म की बेहतरी के लिए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना अभी बाकी है, किन चीज़ों पर बात हो रही है, किन चीज़ों पर काम चल रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान लाना और इस शोबे में यानी टूरिज़म इतना बड़ा शोबा है कि अगर इसमें सरमायाकारी और कारोबार को बढ़ाया जाए तो यकीनी तौर पर नौजवान भी एंगेज होंगे, दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में जो मौजूद सरमायाकार और उन इलाकों में जहाँ पर ख़ास तौर पे टूरिज़म को बढ़ाने की बात हो रही है, वहाँ के अपने लोगों को कितना फ़ायदा होगा और टूरिज़म के लिए तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत है। जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो कितनी अवेयरनेस के साथ आना चाहिए उसको, और क्या अब पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से जो डिग्री हो रही है वो इतनी मुस्तनद है कि उस डिग्री का कोई फ़ायदा PTDC को भी हो रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आफ्ताबुर रहमान राना साहब MD पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज आपने खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। बड़ा इम्पॉर्टेंट सर मामला है सयाहत। हम बहुत सुनते थे, ख़ुद भी जाते थे बचपन से, जाना आना नॉर्दर्न एरिया, सयाहत के लिए जब भी जाते थे कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में एक कमी देख के कहते थे यार ये चीज़ हो जाए तो यूँ बेहतरी हो जाए। आपका सर बड़ा लंबा तजर्बा है, मेरे ख्याल से जब आपको तैनात किया गया मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार मुलाकात हो तो बात हो इस पर। आप इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, इको टूरिज़म, हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज़म, फिर उसके साथ ग्रीन टूरिज़म, ब्लू अब तो पता नहीं कितनी टूरिज़म की फॉर्म्स आ गई हैं इस वक्त। सर सबसे पहले ये बताएं कि PTDC ने सयाहत के फ़रोग़ में कितना काम किया है और कोरोना की सिचुएशन कितनी मुश्किल रही? अरसलान, जैसा आप जानते हैं कि PTDC बुनियादी तौर पे वो इदारा है जो कि गुज़िश्ता 50 साल से काम कर रहा है, बल्कि ये पहला इदारा हुकूमत ने बनाया था जो सैर व सियाहत की सनत को फ़रोग़ देने के लिए 1970 में गालिबन 80s के अर्ली 80s में इसका कोई 74 में। तो तब से अब तक PTDC बहुत सारे डिफरेंट फेजेस में से गुजरा है। पहला जो फेज़ था वो ज़माना था कि जब कोई भी सैर व सियाहत में नहीं था, PTDC ने मोटल बनाए, टूर पैकेजेस शुरू किए, ट्रांसपोर्ट शुरू की, ताकि लोगों को सियाहती मकामात कुछ ना कुछ सहूलतें मिलना शुरू हो जाए। फिर करते 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 अभी प्राइवेट सेक्टर आगे आया, होटल्स बन गए, टूर ऑपरेटर बहुत सारे आ गए फील्ड में, और एक प्राइवेट सेक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता लीडिंग रोल लेना शुरू कर दिया। शुरू के बाद से लेके अब तक एक बहुत ही डायनामिक्स चेंज हो गए टूरिज़म के। आज का जो टूरिज़म है वो सोशल मीडिया और आपका डिजिटाइजेशन की वजह से सारी दुनिया में प्रमोशन हर किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी ले ली है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जाता है अपनी सेल्फी बनाता है, जगह की वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, उसी वो अब PTDC सारा पाकिस्तान बन गया है। ये अच्छा भी अब डायनामिक्स जो है वो ये है कि आपने टूरिज़म को अच्छा मैनेज कैसे करना है, तो ज़ाहिर है आपको हालात के साथ साथ तब्दील होना पड़ता है। तो मौजूदा हुकूमत ने ये देखा कि 18 अमेंडमेंट में आज से कोई 10 साल 12 साल पहले PTDC को उन्होंने कहा कि जी अब हम सूबों को टूरिज़म के हवाले करते हैं। सूबों के हवाले टूरिज़म कर दिया, PTDC का रोल कर्टेल हो गया, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा। 10-12 साल ये हैंग ऑन ही रहा कि करना है कि नहीं करना है, इसको डिज़ॉल्व करना है या इसको चलाना है। अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया गया नहीं, एक वफाकी सतह के ऊपर एक मजबूत सियाहती इदारे की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सारे कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे टूरिज़म की सनत आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक। सूबे अपना अपना काम ज़रूर करेंगे, अपने अपने इलाकों को डेवलप करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की फ़रोग़ देना सियाहत का गैर मुल्की मार्केट में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करना है, रीजनल टूरिज़म को प्रमोट करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के लेके आना है, वो PTDC को करना है। अब जो नया PTDC का डायनामिक रोल बनाया गया है, इट्स मोर टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ टूरिज़म, कोऑर्डिनेशन ऑफ टूरिज़म, नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस को बिल्डअप करना, B2B लिंकेजेस को डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना। पहले PTDC समहाउ प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट कर रहा था, होटल चला रहा था, मोटल चला रहा था, टूर्स भी चला रहा था। अब ये काम प्राइवेट सेक्टर का है कि वो बिज़नेस करे। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता से ये जो बिज़नेस के मॉडल्स हैं इन सब को कटेल कर दिया है,
اور یہ بالکل وائنڈ اپ کر دی ہیں. ابھی پیورلی فوکس ہمارا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنے پہ ہے کہ وہ آگے بڑھے. سوچ رہا تھا کہ تھوڑا آگے چل کے بات کرتا, لیکن آپ نے کر دی ہے تو پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں اور چیزوں پر. کافی سارے موٹیلز بند کیے پی ٹی ڈی سی نے, ہم نے دیکھا بھی, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, خبریں بھی چلی. ایک تو اس کی وجوہات بھی بتائیں, پھر اس کو بند کر کے اس سے کیا حاصل حصول کیا جا رہا ہے, کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے, کیا ہے؟ چونکہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں لگتا تھا پی ٹی ڈی سی کے موٹیلز تھوڑے سستے ہوتے ہیں, وہاں آرام سے رہا جا سکتا ہے. ہاں, وہ ایک ٹمپریری فیز تھا. ظاہر ہے جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان موٹل کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر آپ کو ہر پراپرٹی کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کی مالیت کیا ہے, وہاں پہ ایسٹس کی حالت کیا ہے. تو یہ جو فیز تھا جب یہ بند تھے تو یہ کام ہو رہا تھا کہ ہر پراپرٹی کو ایویلویٹ کر کے اس کی وہ مالیت نکالی جائے جس کے اوپر اس کو پرائیویٹائز کرنا. اب وہ کام ہو گیا. ابھی ہم نے پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان کے جو موٹلز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا. اب اگلے 2 ہفتے میں کھل جائیں گے. ان پرائیویٹائز انٹرپرینورز کو چلے جائیں گے جنہوں نے وہ لیز پہ 20 سال کے لیے لیے ہیں. اب اس پروسیس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم 2 ارب روپے کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو ان موٹلز کو اپ گریڈ کرے گی. اچھا, اور ایک بہت اچھا ہینڈسم پروفٹ پی ٹی ڈی سی کو آئے گا, جس میں سے 50% پروفٹ پی ٹی ڈی سی بلکہ جی بی گورنمنٹ کو بھی دے گا, تاکہ وہ بھی ٹورزم کو فروغ کرنے کے لیے ان کی بھی سیڈ منی ایک بن جائے. تو ایک بہت ہی ون ون قسم کی سچویشن ڈیولپ کی ہے کہ موٹلز کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے, ان کی کوالٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو بھی لے کے آنا ہے, اور سیاحوں کو اچھی سہولتیں بھی دینی ہیں. حکومت کے پاس جیسے حالات آپ معاشیت کے دیکھ رہے ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کی منی کے ساتھ سارے ٹورزم کو سبسڈائز کریں. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, پی 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 ماڈل کے اوپر جائیں, یا ایسے پروگرامز بنائیں جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر سامنے آئے. تو ساری کی ساری اسٹریٹجی جو بھی ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ فرنٹ پہ آئے اور کاروبار کرے, اور انٹرپرینورشپ بھی بڑھے گی, کاروبار بھی بڑھے گا. اور ظاہر ہے اب وہ ٹائم ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں انویسٹمنٹ کرنا ہے, ہمیں ایونیوز نہیں مل رہا ہے, اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس بزنس میں آنے کے لیے, اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں. ابھی ہم نئے ٹورزم کے زون بنا رہے ہیں جہاں پہ بالکل 100% نئی انویسٹمنٹ آنی ہے. یہ ہوٹلس تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, اپ گریڈ ہو جائیں گے, بٹ نئے ہوٹل, نئے ریزورٹس کے ٹورزم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کوالٹی سروسز کو ٹھیک کرنا. اب یہ سارا پروسیس شروع ہو گیا, تو پی ٹی ڈی سی ابھی پوری طرح گیئر اپ ہے ٹو میک ٹورزم اے کائنڈ آف فور فرنٹ اکنامک ایکٹیویٹی ان پاکستان. اس کو حصہ بنانا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے گرو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. اور سر دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر میں بات کروں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں, وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کماتے رہے ہیں. اور ہمارا تو بہت رچ کلچر ہے, ہیریٹیج بہت رچ ہے, ریلیجیس ہو یا پھر کلچرل ہیریٹیج ہو, دونوں بہت رچ ہے. اب سر آپ لوگ جس طرح سے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس کا کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے, کوالٹی ایشورنس کے لیے, کہ بھائی پرائیویٹائز تو کر دیا لیکن کیا اس پہ مستقل نظر رکھی جائے گی کہ اس کی کوالٹی مینٹین ہو رہی ہے, اس کے کرائے کے حوالے سے اتنا مسئلہ نہ ہو, جو لوگ جائیں تو بیچارے پھنسی نہ جائیں زیادہ بھر. وہ اس طرح سے ہے کہ جتنے موٹر پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کانٹریکٹس ان کے ساتھ ہیں. اور پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا اپنا بزنس ماڈل دیں گے. ان کو ان بزنس ماڈل کی بیس کے اوپر سلیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ان کو ڈیولپ کریں گے, کس طرح چلائیں گے, کس طرح سہولتیں اچھی کریں گے. اب وہ جو بزنس ماڈل انہوں نے دیا اس کو مانیٹر ہماری ٹیم کرے گی کہ یہ اسی بزنس ماڈل کے مطابق چلیں. ان موٹلز کی جو ایک ہیریٹیج ویلیو ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے, بلکہ ہم تو ایک فردر اسٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ہیو آل دیز موٹر رننگ آن سسٹینیبل ماڈل, کہ ویسٹ کو بھی مینیج کریں, ایکو فرینڈلی ٹیکنالوجی کو, سولر کو لے کے آئیں, واٹر کنزرویشن کو اپنائیں, تاکہ جیسے دنیا بھر میں ابھی ٹورزم کو ماحول دوست بنایا جا رہا ہے وہ ہم اس پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں اس کو بھی انکوپریٹ کریں. یہ پورا ایک میکنزم ہے. بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. آفتاب الرحمان رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایکو ٹورزم جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے, آپ کو بھی بتائیں گے ایکو ٹورزم کیا چیز ہے, ایکو ٹورزم پہ پاکستان میں کتنا کام ہوا ہے, پھر ٹورزم کے حوالے سے پراپر اویئرنیس, انفارمیشن اور اس کی ایجوکیشن یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. واپس آتے ہیں بریک سے, جس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے آفتاب الرحمان رانا صاحب ایم ڈی پی ٹی ڈی سی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ایکو ٹورزم کیا ہے, ذرا یہ بھی آپ تک پہنچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹورزم پہ کام کتنا ہوا, ہیریٹیج
کلچرل اور ریلیجیس ٹورزم، اس پر کتنا کام ہوا، اس سے کتنی اکنامک امپیکٹ پاکستان میں پڑا، اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بہتر بوسٹ کے لیے ٹورزم کتنا ضروری ہے، اور ٹورزم سے جڑے تمام کاروبار. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہوٹل انڈسٹری ہی ٹورزم کا حصہ نہیں، اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور دیگر اگر کوئی کلچرل ڈریسز ہوں یا آپ کے جو کلچرل چیزیں ہیں، جو مصنوعات ہیں، اس کے لیے بھی بڑی وسعت ہے ٹورزم کی اس انڈسٹری میں. آفتاب صاحب سر، ایک تو ذرا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، ایکو ٹورزم آپ سے آج تھوڑا سا جان بھی لیں گے. پہلے یہ بتائیں سر کہ کتنا بوسٹ آیا، ہمارا اکنامک امپیکٹ کیا رہا، بوسٹ کتنا آیا ہے؟ اب 2021 سے میں اگر آپ سے بات کر لوں یا پچھلے 2-3 سالوں میں کوئی بہتری آئی ہے اس حوالے سے؟ ہاں ارسلان، ایسے ہے کہ جو آلدو پاکستان میں ابھی ٹورزم اتنا ڈیولپ نہیں ہے جیسے دنیا کے باقی ملکوں میں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سبسٹینشیل کنٹریبیوشن ہماری جو نیشنل جی ڈی پی ہے اس میں ٹورزم کا ہے. ابھی تک جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق جو اس کا اوور آل امپیکٹ ہے وہ تقریباً 5.7 to 5.8% کنٹریبیوشن ان دا جی ڈی پی ہے، اور تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ٹریلین روپیز کی ٹورزم اکانومی ہے، ڈومیسٹک فورن دونوں ملا کے. آلدو اس میں فورن ابھی تھوڑا ہے، تقریباً 1 بلین سے تھوڑا سا کم، جس کو بڑا پوٹینشیل ہے بڑھانے کا. اگر ہم کچھ ویزا فیسیلیٹیشن اچھا کر دیں، فورن ٹورزم کی جو ایڈوائزریز ہیں ان کے اوپر کام کریں تو فورن ٹورزم مزید بڑھ سکتا ہے. اوورسیز پاکستانی کو اٹریکٹ کرنا شروع ہو جائیں تو ہم بڑا آسانی سے 3 سے 4 بلین $US فورن ٹورزم سے کما سکتے ہیں. تو پوٹینشیل وائز اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے. ابھی بھی ہم بڑا اچھا مطلب 5.67% ان جی ڈی پی، برا شیئر نہیں ہے، بہت صحیح، لیکن زیادہ یہ ڈومیسٹک ٹورزم کی وجہ سے. اور تقریباً ابھی ہمارا اندازہ ہے کہ 3.8 ملین جو لوگ ہیں ان کا روزگار ٹورزم کے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. ہاں 38 لاکھ کے قریب لوگ سیاحت اور ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری سے منسلک ہیں، جن میں سے تقریباً 15 سے 16 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی منسلک ہیں. یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے. دنیا میں اس وقت آپ سمجھیں کہ 11 میں سے 1 بندہ ٹورزم میں امپلائڈ ہے. یہ سب سے بڑا امپلائمنٹ کریٹر ہے. تو جیسے جیسے یہ حالات مزید بہتر ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آج نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مواقع ٹورزم میں پیدا ہونے والے ہیں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں پیدا ہونے والے ہیں، انٹرپرینیورشپ بڑھنے والی ہے. اور یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے، ان میں مزید بہتری آئے گی. بھی پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے. اب میں جس بھی علاقے میں جاتا ہوں، گلگت میں، ہنزا میں، ناران میں بہت سارے نئے ہوٹلز بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، 3 اسٹار 4 اسٹار. اب وہ کمپلیشن تک جب پہنچیں گے تو ہر جگہ پہ 200-300 امپلائمنٹس کریٹ ہونا ہے. چھوٹے جابس کریٹ کرنے کی بڑی گنجائش ہے اس میں. مطلب یہ ایسا کاروبار ہے جو آپ بہت تھوڑی سرمایہ کاری سے شروع کر سکتے ہیں. ٹورزم جیسا اور کاروبار ایسا اور سر لوکلز کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے، ان کے لیے اپرچونیٹی، چھوٹے چھوٹے وینڈرز کے لیے بہت ساری. اس کی جو ویلیو چین کو آپ دیکھیں نا تو میں سمجھتا ہوں لوکل اکانومی جو ہے اس کو جو اسٹرینتھن کرتا ہے وہ ٹورزم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب جو مرغی بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، انڈے بیچنے والا، چھوٹے چھوٹے وینڈرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دور دراز علاقوں میں جہاں پہ اور کوئی صنعت نہیں ہے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ نہ تو آپ انڈسٹری لگا سکتے، نہ بڑے بڑے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کاروبار چل جائیں گے. تو اس لحاظ سے ساری دنیا میں یہ جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے. یہ جو آپ نے بات کی ایکو ٹورزم کی، وہ خاص طور کے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ ٹریول ٹو نیچر ایریاز ود رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کے ساتھ نیچرل ایریاز میں جاؤ ایز اے رسپانسبل ٹورسٹ. گندگی نہیں پھیلانا، اس کو خراب نہیں کرنا، نیچر کو مینٹین رکھنا ہے. اینڈ ود دا فوکس ٹو امپروو دا ویل بینگ آف دا لوکل پیپل. جو وہاں کے لوگ ہیں ان تک آپ کا خرچہ ہوا پیسہ پہنچنا چاہیے. مطلب آپ گئے ہیں کسی دور دراز علاقے میں، وہاں جا کے بھی آپ اگر چائنا کے سوینئر ڈھونڈنا شروع ہو جائیں بجائے ان کی بنائی ہوئی چیزیں خریدیں، ان کا گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں. تو یہ ایکو ٹورزم ہے. ابھی گورنمنٹ کا بھی بڑا فوکس ہے کہ ہم ایسے دور دراز علاقے، ہمارے دیہی علاقے، پاکستان کی ساری آپ دیکھیں گے کہ رورل لینڈسکیپ اتنا اٹریکٹیو ہے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے. ولیج ٹورزم کو، رورل ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ایکو ٹورزم کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ولیجز کو ہوم اسٹے کے ذریعے یا دوسرے نیٹ ورک کے ذریعے ان کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے وہ اپنے کھیتوں میں کام بھی کریں، ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو بھی انٹرٹین کریں، اپنے گھر کا پیور فروٹ فوڈ
جو وہاں پہ اگتا ہے وہ ان کو کھلائیں, ان کے نوجوان وہاں پہ ان کو سروسز دیں, ان کو گھمائیں پھرائیں. ایون ایک بیل گاڑی کے اوپر بٹھا کے آپ ولیج کی سیر کرانے لے جائیں, وہ بھی ایک انکم ان کے لیے لائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایکو ٹورزم میں یہ سارا اسکوپ ہے. ابھی بہت سارے پروجیکٹس اس وقت گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, کے پی میں, پنجاب اور ایون تھر پارکر جیسے جگہوں پہ کنسیو ہو رہے ہیں جو اس پہ فوکس کریں. چاہ رہا تھا آپ سے تھر پارکر کا, گرین ایریاز میں زیادہ تر لوگ جانا پسند کرتے ہیں, ٹھنڈے ایریاز میں فیسلٹیز ہیں. تھر پارکر اگر میں اس کے دور دراز ایریاز کی بات کروں, جیسے اگر ہم مٹھی سے آگے چلے جائیں, ایسے ایریاز جو بارڈر کے ساتھ لگے, میں چونکہ خود وہاں ہو کر آیا ہوں, وہاں رہائش کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, پانی کا بڑا ایشو ہے, فیسلٹیز کے ایشو ہیں. پھر جو عمر کوٹ کے اندر سر ایک قلعہ ہے, قلعہ بالکل بہت خوبصورت قلعہ, جی ہاں, اس کی صفائی پر اتنا زیادہ کام کیوں نہیں؟ ابھی اس کو پورا انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے, اس کی بلکہ لائٹنگ بھی وہاں پہ ارینج کی ہے, بڑا رات کو خوبصورت لگتا ہے, اس پہ کام ہوا ہے. ابھی یہ بتا رہا ہوں نا کہ جتنے یہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہاں پہ بڑا کام شروع ہو چکا ہے. ایون تھر پارکر میں ابھی سندھ گورنمنٹ نے پورا ایک ریزورٹ بنایا ہے, آپ اسے بکنگ کرائیں ان کی ویب سائٹ کے ذریعے, وہاں جا کے ٹھہریں, آپ کو بہترین اکوموڈیشن بھی ملے گی, پیکج ٹورز بھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی ونٹر ٹورزم پہ تو کام ہی نہیں کیا, زیادہ فوکس ہمارا سمر پہ رہا ہے, لیکن ونٹر ٹورزم ہماری ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان کو ایکٹیو کر دے گی, چاہے وہ کوسٹل ایریا ہے, وہ سندھ کا علاقہ ہے, وہ پنجاب میں چولستان کا علاقہ ہے, اسی طرح آپ کے دور دراز وزیرستان اور ان علاقوں میں. ایون نارتھ میں لاسٹ ایئر ہم نے 7 ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کیے ونٹر سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. آئس ہاکی کہیں کر رہے ہیں, کہیں اسکیٹنگ کا ایونٹ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ایون جو پہاڑوں کے اندر سردیوں میں لوگ سو جاتے ہیں گھروں میں, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا, وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے. انہوں نے بڑا انجوائے کیا اس چیز کو کہ جی لوگ آ رہے ہیں اور اس سے کچھ ان کی پاکٹ میں پیسے بھی آئے اور وہ خوش بھی ہوئے کہ ہمارا ونٹر بھی ایکٹیویٹ ہو گیا. تو یہ پورا سیگمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. سڑک کا ہونا کتنا ضروری ہے, سڑک ہوگی لوگ پہنچیں گے, نہیں ہوگی تو وہاں لوگ نہیں پہنچیں گے. اور کتنے نئے پوائنٹس ایکسپلور کیے ہیں پی ٹی ڈی سی نے جس پر کام شروع کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وفاق کی طرف سے بھی اور صوبوں کی طرف سے بھی اس چیز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ نئی ڈیسٹینیشنز کو ڈیولپ کریں, کیونکہ ٹورزم بڑھ رہا ہے. ابھی آلریڈی سارا ڈومیسٹک فورن ملا کے ہمارا جو نمبر ہے وہ تقریباً 70-80 لاکھ ٹورسٹ سالانہ سے کراس کر گیا ہوا ہے. اب ان کو اکوموڈیٹ کرنا, اور چند ایک جگہوں پہ جیسے مری میں پریشر ہو گیا, نتھیا گلی میں ہو گیا, پھر ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں. ابھی وانٹ ٹو ڈائیورٹ دا ٹریفک. تو نئے پروجیکٹ ابھی 4 پنجاب میں ڈیزائن ہو رہے ہیں نئے پورے ماسٹر پلاننگ کے ساتھ. کے پی میں 4 نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں, ان کے پورے ماسٹر پلان, اور وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو وہاں پہ لائیں گے کوالٹی ریزورٹس کے لیے. سندھ گورنمنٹ, بلوچستان کی گورنمنٹ پورا کوسٹل بیلٹ کے اوپر ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بنا رہی ہے کہ کیسے کوسٹل بیلٹ کو امپروو کرنا ہے. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں ابھی پائپ لائن میں آ گئی ہیں کہ بھئی نئے علاقوں کو کس طرح سے ایک سسٹینیبل ٹورزم کے ماڈل پہ پروموٹ کرنا ہے. ابھی فوکس سارا یہ ہے کہ صرف ہیپ ہیزڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کنٹرولڈ ہو اور ٹو دی پوائنٹ ہو, تاکہ جو بھی ایریا کھلے وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور سہولتیں بھی اچھی دیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت فورن ٹورسٹ کتنے پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں اور کون کون سے ممالک سے ہوئے ہیں, ویزا کے لیے کیا آسانیاں ہیں, کیا مشکلات ہیں, سرمایہ کاری, سی پیک اور ہمارے جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا کچھ ٹورزم میں موجود ہے. واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آفتاب صاحب, سر بہت ساری چیزوں پر بات بھی چل رہی تھی, ہو بھی رہی ہے. بتائیں سر فورن ٹورسٹ کتنا آیا ہوگا, محدود اندازے کے مطابق بڑھا بھی ہے پہلے سے زیادہ, اور کون کون سے ممالک سے بہتر ٹورسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس جو فورن ٹورزم ہے وہ 2-3 طرح کے ہیں. جو سب سے جو اسٹرانگ سیگمنٹ ہے وہ ہے ایڈونچر کا. وہ لوگ جو کوپ ایم آئی کے لیے, ٹریکنگ کے لیے ہمارے شمالی علاقہ جات میں آتے ہیں, اور ان ٹورسٹ کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ یورپین کنٹریز سے ہے, جیسے جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, پولینڈ ہے اور چیکوسلویکیا ہے, ابھی امریکہ سے بھی آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک اسٹرانگ سیگمنٹ ہے, لیکن ابھی تک ہم اتنی بڑی تعداد میں فارینرز کو پاکستان میں نہیں لا پا رہے جتنے آنے چاہیے پوٹینشیل کے لحاظ.
اور میرے خیال میں ہمیں مزید کام کرنا پڑے گا اپنی ویزا رجیم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ویزا کو ہم کم از کم 25-30 ممالک کے لیے آن ارائیول کر دیں. پاسپورٹ لے کے آؤ اور یہاں پہ ٹھپا لگا کے داخل ہو جاؤ. ابھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایمبیسی کے باہر جا کے لائن میں لگیں یا لمبے لمبے فارم بھریں. لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس لائن پہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ایڈونچر ٹورزم مزید پاکستان. پچھلی گورنمنٹ میں سنا تو تھا اس پہ کچھ کیا 191 کنٹریز ابھی آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آن ارائیول والا معاملہ, اصل آن ارائیول ہوتا ہے نا کہ آپ آئیں اور وہاں پہ ٹھپا لگا کے داخل ہو جائیں. ابھی ہمیں اس پہ جانا پڑے گا. ابھی بہت سارے باٹل نیکس ہیں ویزا کے بیچ میں. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ملک کی پاکستان کے بارے میں نیگیٹو ٹریول ایڈوائزریز ہیں. آلدو اوور دا لاسٹ 2 ایئرز ہماری سیفٹی سیکورٹی کی کنڈیشن بہتر ہو گئے ہیں. بارڈر سیز ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے. تو ہمیں فارن آفس کے ذریعے اپنے ایمبیسیز کے ذریعے لابنگ کرنا پڑے گی کہ بھئی اپنی ایڈوائزریز کو ذرا پلیز ٹھیک کرو, کیونکہ لوگ تو اپنی ایڈوائزری پہلے دیکھتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں. ایک تو وہ ٹھیک ہو جائے. تیسرا جو ہمیں اپنا ذرا امیج بہتر کرنا ہے, جو میڈیا میں ہمارا نیگیٹو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے اچھی خبر دیتا ہی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. تو یہ 3 چیزیں ہم کر لیں تو فورن ٹورزم ہمارا بڑھے گا. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو یہ بدھسٹ ٹورزم ہے گندھارا کا, اس کے اوپر ابھی نیا مٹیریل بھی بنایا ہے, ایمبیسیز کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے بڑھائے ہیں. اور اس کی تو لوگ آنا شروع ہو فوٹ اسٹیپس ہیں پاکستان میں. بالکل بالکل. ہمارے ہاں جتنا ہمارا یہ جو ایریا ہمارا ہے نا جی, پشاور اور لوور سوات اور ٹیکسلا, یہ وہ علاقہ ہے جس کو ہم گندھارا کا علاقہ کہتے ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مہایانہ بدھزم ساری دنیا میں پھیلا. یہ فار ایسٹ کے اندر جتنے ممالک میں مہایانہ بدھزم فالو کیا, ملین دا فالوورز ہیں ان کا. مکہ مدینہ ہمارے پاس ہے. تو ان میں سے کچھ تعداد بھی ہم لے آئیں پاکستان میں. ایک تو ایک نیا ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہوگا اور اس سے بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی ان علاقوں میں جہاں پہ ادروائز کچھ کرنے کو نہیں ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی. تو یہ ابھی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. تو ان ایمبیسیز کو فوکس کر رہے ہیں جو ان ملکوں میں ہیں جہاں پہ بدھسٹ ٹورسٹ ہیں, تاکہ وہ ان ٹور آپریٹر کو ہم اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ میٹنگ B2B کرا رہے ہیں, وہ لنکیجز بنائیں اور یہ شروع ہو جائے. ابھی بہت سارے ایسے ممالک جو پہلے نہیں آتے تھے, ملیشیا ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, اب ان کے ٹورسٹ بھی پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں گروپس کی صورت میں. اور وہ بہت کین ہے ماؤنٹین میں جا کے برف دیکھنے کے, کیونکہ ان کے ملکوں میں ایسے بلند پہاڑ نہیں ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں وہ آٹم میں بھی آتے ہیں, وہ اسپرنگ میں بھی آتے ہیں, ابھی سمر میں بھی. پچھلے دنوں بائکرز کا ایک پورا گروپ آیا ہوا تھا ملیشیا سے, وہ ناردن ایریا کا پورا ٹرپ کر کے گئے ہیں. وہ ہمیں ملے, کہتے ہیں جی نیکسٹ ایئر ہم 200-300 بائکرز کو لے کے آئیں گے. زبردست. تو یہ پروڈکٹ ابھی جو ڈیولپ ہو رہے ہیں نئے, یہ آہستہ آہستہ سیگمنٹ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور فارن ٹورزم میں. اچھا سر, اس سے مجھے بڑی اچھی چیز ایک اندازہ ہوئی کہ جو لوگ آ رہے ہیں باہر سے, PTDC ان کے ساتھ کنیکٹ ہے. ظاہر ہے انہوں نے آپ سے جیسے کہا کہ بھئی ہم اور لوگ. سر یہ بتائیں ایک تو کہ ہم اپنے اوورسیز کے لیے کیا کچھ یہاں پر کر رہے ہیں اقدامات. دوسرا سر, CPEC کتنا امپورٹنٹ ہوگا ٹورزم کے لیے؟ دیکھیں ارسلان, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فارن ٹورزم میں سب سے بڑا اسٹرانگ کمپوننٹ ہے ہمارا. وجہ یہ کہ پاکستان میں گڑبڑ بھی ہو جائے حالات کے اوپر, وہ پھر بھی اپنے ملک میں آئیں گے, ایک ایفیلیشن ہے ان کی. تو وہ ایسا سیگمنٹ ہے جس پہ ہمیں مزید کام کرنا پڑے گا. ان کی جو تیسری جنریشن میں پروان چڑھ رہی ہے, وہ ان کو لے کے یورپ کے ملکوں میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ان کو جب یہاں لے کے آتے ہیں وہ اپنے پاکستان میں, تو وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں یا اپنے شہر جاتے ہیں, پھر اٹھا کے واپس معلومات کی کمی ہے یہاں, وہ اتنی رسائی نہیں ہے یا کیا وجہ ہیں. اب ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارے پاس ڈیلیگیشن اوورسیز پاکستانی کا UK سے آیا, ان سے ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ آپ کو ہم تمام وہ معلومات فراہم کرتے ہیں, ہم لنکیجز پیدا کریں, لوگوں کو بتائیں, روڈ شوز کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے. تو یہ سیگمنٹ ابھی بڑھ رہا ہے. ابھی امریکہ کینیڈا سے میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی نے فیملیز کے ساتھ آنا شروع کر دیا ہے, ٹورز بک کر کے باقاعدہ آ رہا ہے, اور یہ سیگمنٹ ابھی بڑھا ہے. تو یہ ایسا ایک اسٹرانگ سیگمنٹ ہے جو فارن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا, سرمایہ کاری بھی لے, کیونکہ وہ جب یہ جگہ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہمیں بہت ساری ریکویسٹ اوورسیز پاکستانی کی آ رہی ہیں جی, ہمیں بتائیں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہوٹل بنانے میں, اچھا ریسٹورنٹ, اچھا ریزورٹ بنانے میں. اور سر لوگ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں. ہاں, اب یہ جو نئے ہم ریزورٹ کنسیو کر رہے ہیں جو ماسٹر پلان میں, اس میں زیادہ فوکس اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے, تاکہ وہ آئیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. بہت سارے لوگ اس ہاسپٹیلٹی ٹورزم کے ساتھ وہاں منسلک ہیں, تو وہ جب آئیں گے تو یہ سیکٹر کافی گرو. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہت ساری انفارمیشن میں بھی کمی ہے, ولاگرز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس پہ, ان کے ساتھ کام کر رہا ہے PTDC؟ بالکل, ہم نے ابھی کم از کم میرا خیال ہے کو 15-16 نیشنل ولاگرز کو, ینگسٹر کو خاص طور پہ
انگیج کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ بھئی وہ جائیں مختلف علاقوں میں, ایسے ولاگز بنائیں جو کم مشہور جگہ ہیں, اور ان کے لیے ہم نے ایک چینل بھی ابھی کریٹ کیا تھا. پی ٹی ڈی سی کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے, آئی تھنک 100 کے قریب ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں جو ان ولاگرز نے, تو اس کا مطلب یہ اوتھینٹک انفارمیشن. بالکل, اور انٹرنیشنل ولاگرز کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے, وہ انہوں نے بھی بنایا ہے. اس میں مزید ہمیں کام کرنا ہے ابھی جیسے جیسے ہمارا ایک پورا ایک نیشنل ٹورزم کا برانڈ لانچ ہونے جا رہا ہے, وہ جب لانچ ہو جائے گی اس کے بعد ہم ولاگرز کو زیادہ اگریسولی انگیج کریں گے کہ وہ اس برانڈ کو بھی پروموٹ کریں, نئی جگہوں کو پروموٹ کریں. تو پورا سلسلہ اس کے اوپر. ٹورسٹ پولیس کیسے کام کری, چونکہ وقت کم تھا اس لیے سوچا زیادہ سوال کروں, کیسے کام کری, کہاں کر رہی؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیا ایک کانسیپٹ شروع کیا گیا کیونکہ لوگ بڑا ڈرتے تھے انہیں پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ جاتے ہوئے کہ جی سیکورٹی نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے. تو حالیہ سالوں میں کے پی کے اندر گلگت بلتستان اور کشمیر اور ابھی ریسنٹلی مری میں بھی ان 4 ایریاز میں ٹورزم پولیس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا گیا. 1422 ہیلپ لائن ہے. اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, ٹریول کر رہا ہے, رستے میں کوئی معلومات لینی ہے, ہوٹلز کے بارے میں پوچھنا ہے, ویدر یا روڈ کا کوئی ایشو ہے یا کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہے, وہ 1422 کے اوپر کال کر کے ہیلپ لے سکتا ہے ان کی, اور معلومات بھی لے سکتا ہے. اور سوشل میڈیا کے جو ہمارے پیجز ہیں اس پہ بھی ہم ویدر اپڈیٹ اور ہوٹل کی آکوپنسی چیزیں جا رہے ہیں, بیکاز سیفٹی سیکورٹی ایک مین کنسرن ہوتا ہے, تو اس میں کافی امپرومنٹ ابھی آ گئی ہے. بہت شکریہ آفتاب الرحمان رانا صاحب, ایم ڈی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ہمارے ساتھ موجود رہے. سر بہت مزیدار گفتگو بھی ہوئی, کچھ پیراہوں پر بھی بات ہو گئی جو بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا. انشاءاللہ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں جیسے پالیسی فارمولیشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, دیگر چیزیں, اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے ایک سیٹنگ رکھیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.